अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए शो के साथ। नाज़रीन, 9 मई के मुल्ज़िमान, उस हवाले से ख़बर ये है कि चालान जो है वो पुलिस ने जमा करा दिया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। अब ट्रायल एक्सपीडाइट होगा, गालिब इम्कान है कि जल्दी कंक्लूड हो जाएगा। 7 नवंबर चीफ जस्टिस याही अफरीदी की सरबराही में एक मीटिंग होती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की परफॉर्मेंस एवेलुएट किया जाता है और उसमें जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई वो ये थी कि जी 2200 केसेस में से 1300 केसेस तो सिर्फ सिंध में पेंडिंग है। तो सिंध के हवाले से था कि सिंध में क्यों ये पेंडेंसी है, लेकिन उसमें ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि आप केसेस जल्दी डिसाइड करें, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करेगी, यानी गवर्नमेंट साइड जो कोऑपरेट करेगी। ये जो मीटिंग हुई इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के हर सूबे से, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को देखने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस वो शामिल थे। पंजाब से मलिक शहजाद अहमद गेबा थे, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली थी, नईम अख्तर अफगान साहब थे बलूचिस्तान से, और इस्लामाबाद में भी मेरा ख्याल है उनको एक चार्ज दिया गया है कि इस्लामाबाद की अदालतों का भी वो देख रहे हैं, और सिंध से जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र थे। ये मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट थी और इसी मीटिंग में इतलात ये हैं कि जब बात ये हुई कि हुकूमत की तरफ से एश्योरेंस दी गई कि जी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी किसी मामले में भी, किसी केस में भी, तो खैर मलिक शहजाद अहमद गेबा साहब उन्होंने ये बात की क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी उनका था कि ये जो इंटरफेरेंस की बात है, माजी में तो ये चीज़ें होती रही हैं, उसका उन्होंने हिंट किया। खैर चीफ जस्टिस याही अफरीदी ने उनको कहा कि जी अब ये हुकूमत कमिटमेंट दे रही है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो फिर यानी उसके बाद वो मामला यानी उस पर बात नहीं हुई। तो जो मीटिंग हुई उसमें ये था कि जी आप ट्रायल जल्दी कंक्लूड करें, जो भी एटीसी की यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में जितने केस पेंडिंग हैं वो डिसाइड हों। अब 9 मई के जो केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके हवाले से अब यही इतलात है कि चालान जमा हो गया है, इंस्ट्रक्शन भी हो गई है, और दूसरी तरफ ये है कि जी इंटरफेरेंस भी नहीं होगी तो जल्दी डिसाइड हो जाएगा। अब देखना है कि कब यानी ये जो है वो चालान कंप्लीट यानी ट्रायल जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि जो पंजाब जिसमें 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से केसेस हैं, ख़ासकर रावलपिंडी में, लाहौर में, फैसलाबाद, ये इस साइड यानी बहुत से सियासी लोगों के केस हैं और ये बड़े अरसे से पेंडिंग है, 1.5 साल हो गया। अब ये इस हवाले से देखना है कि कब ये डिसाइड कंक्लूड होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज पंजाब के जो एटीसी को देखेंगे वो मलिक शहजाद अहमद साहब हैं। अब मलिक शहजाद साहब का जो एक एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले बात की कि वो तो ख़ुद उन्होंने देखा कि एटीसी के जज जिस तरह सरगोदा या रावलपिंडी के जज के साथ जो कुछ किया गया, जो बर्ताव रखा गया, इंटरफेरेंस कैसे होती है, और उस इंटरफेरेंस को उन्होंने जुडिशल आर्डर में कन्वर्ट करके एक कापी यानी यहाँ भी भेजी थी सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैसद ने तो इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तो अब ये है कि वो देखना है कि जब ये ट्रायल कंक्लूड होंगे तो मलिक शहजाद साहब हैं, वो ज़ाहिर बात है वो फैसला तो जजेस ने खुद करना है, लेकिन इंटरफेरेंस के हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट को भी और नीचे भी, किसी के साथ भी कोई ऐसा वाक़या आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को यानी उस हवाले से एक्शन लेगी। तो अब मैकेनिज़्म भी बन रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस के मामले में 6 जजेस का जो ख़त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस हवाले से आपने देखा होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी डिलिब्रेशन कर रही है। लेकिन ये जो 9 मई के मुल्ज़मान का मामला है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़ाहिर बात है सारी सियासत है, सारा कुछ हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि ये ट्रायल कंक्लूड हो, लेकिन क्या ये केसेस में जान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चालान अगर आप देखें तो उसमें एक चीज़ जो इस्टेब्लिश होती है वो ये होती है कि जी एक मुनज़्ज़म साजिश थी, पीटीआई की लीडरशिप सारे मिल के इन्होंने की कि जी अस्करी इदारों पे हमले किए जाए। अब ये जो मुनज़्ज़म सियासत साजिश की जो एविडेंस है वो देखने आगे कि वो कितने यानी होंगे जिसमें अब ये यानी मुल्ज़मान को सज़ा दे सकते हैं। आपने देखा पेशावर में एटीसी के जजेस ने यानी जज ने जो पीटीआई के वर्कर थे उनको एक्विट कर दिया है, वो केस ख़त्म हो गया। यहाँ मसला ये हुआ है कि मलिक शहजाद साहब ने जो एटीसी के जज लगाए थे
ان کو جو ہے وہ یعنی ٹرانسفر کر دیا گیا. جب ابھی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم آئی ہیں موجودہ، انہوں نے اور اپنے وہ نئے جج لگائے ہیں سرگودا میں بھی، فیصلہ یعنی اور راولپنڈی، لاہور. اب اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جج تو تھے، وہ تو ان پہ پریشر بھی تھا، انہوں نے برداشت بھی کیا، کس طریقے سے ان کو جو نکالا یہ بڑا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ جو دوسرے جج ہیں ان پہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ملک شہزاد صاحب جن ججز کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں لگانا چاہ رہے تھے، حکومت ان کی نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی تھی، اور ان کی یہ تھا کہ جی یہ کیس تو سب کو ایکوٹل دے دیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس پہ نوٹس لیا گیا جوڈیشل سائڈ پہ، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی ہم نے کنسلٹیشن کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ابھی کر لیں. آخری فائنلی ان کو نوٹیفائی کرنا پڑا. پھر ان ججز کے ساتھ جو ہوا، راولپنڈی کے والے جج کے ساتھ ہوا، سرگودا جج فیصلہ آباد، وہ سارے انہوں نے قلم بند کیے وہ واقعات، اور پھر وہ جوڈیشل آرڈر کا بھی حصہ ہے. اب ان حالات میں ملک شہزاد صاحب جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، اور پنجاب میں جب یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوں گے کیا وہ ان کا کوئی رول یعنی وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک حد تک تو یہ ہے کہ اگر کسی جج پہ دباؤ ہے تو وہ اگر وہ رپورٹ کرتا ہے تو پھر تو وہ ہوگا. لیکن ایک جج ہے اس کی یعنی وہ رپورٹ ہی نہیں کرتا تو اس میں کیا ہو کر کیا جا سکتا ہے. جج اب کم از کم وہاں بیٹھ کے تو نہیں چیزیں دیکھ سکتے کہ یہ معاملہ ہے. لیکن یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیز ہے جس میں اب نے دیکھا کہ حکومت نے یعنی عدلیہ پہ بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، پی ڈی آئی بھی بیک فٹ پہ ہے. تو ان حالات میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں یا نہیں. اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے 9 مئی کے ملزمان جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. کچھ ہیں جن کو جنہیں وعدہ معاف گواہ بنایا، پھر 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ پھر وہ پیچھے ہٹے، پھر ان کو کیوں ڈکلیئر کیا. سلمان صفدر صاحب نے ایک دفعہ یعنی ان کا عمران خان کے اور وہ ان کے وکیل ہیں بشرا بی بی کی، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 200 سے زائد وکالت نامے وہ سائن کر چکے ہیں صرف ان 2 لوگوں کے مختلف کیسز میں. اور یہ بھی ایک ورژن ہے پی ٹی آئی کا کہ جی یہ 9 مئی کے حوالے سے حکومت نے 3 ورژن رکھے ہیں، مختلف ورژن چینج کیے ہیں، اور ان چینجز میں اب کیسے ہوگا. اب جس طرح مثال کے طور پہ چودھری فواد کے خلاف کیس ہے، ایک جگہ ہے کہ جی انہوں نے جو 9 مئی کے حوالے سے جو منظم سازش تھی اس کے حوالے سے میٹنگ زوم پہ میٹنگ کی، وہ اسلام آباد میں موجود تھے، کوئی ایک تھا کہ نہیں وہ لاہور میں موجود تھے. تو ایک مطلب ہے بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن دیکھنا ہے کہ منظم سازش جو تھی 9 مئی کے حوالے سے یہ اسٹیبلش کرنی ہے پروسیکیوشن نے، کیا وہ کر پائے گی. لیکن یہ بات بھی ہے کہ سائفر کے کیس اس میں بھی سزا ہو گئی، تو شاخانہ میں سزا ہو گئی، عدت میں سزا ہو گئی. تو یہ نیچے سے سزا یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ اس کو اپیل رکھے گی یا نہیں. وہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ جو کیسز ہوتے ہیں کرمنل کیسز، اس میں بڑا یعنی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ یعنی ریزنیبل بیانڈ ڈاؤٹ جو ہے وہ چیزوں کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو وہ بغیر اس کے یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو اور اس میں حوالے سے کوئی نوٹس ہو، وہ میرا نہیں خیال ہے اس کے حوالے سے کوئی دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف چیزیں چلتی ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ چیزیں کیونکہ بڑے عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں جس پہ پورا نیریٹو بنا، حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو نیریٹو تھا وہ 8 فروری کو افیکٹ ہوا، وہ دفن ہوا، کیونکہ لوگ اتنے کیوں نکلے پھر عمران خان کے لیے. اس کی وجہ کیا؟ سمپیتھی، ہمدردی ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا گیا؟ اگر اتنا بڑا بیانیہ تھا تو کیوں لوگوں نے ڈی ایچ اے میں ووٹ اتنے دے دی؟ بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے یا ان لوگوں نے غلط کیا جن لوگوں نے بھی حملے کیے ملٹری انسٹالیشن پہ، اور یہ کوئی کسی طرح بھی یہ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اور بلکہ چلان میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ جی جو جس طرح ٹی ایل پی منظم طریقے سے حملے کرتی رہی عسکری اداروں پہ، اس جماعت نے بھی ایک منظم طریقے سے جو ہے یہ کیا ہے معاملہ. اب یہ جو ہے یہ بیانات کی حد تک ہے یا اس کو صحیح ثابت کرنا ہے. پھر وہ اور بھی کچھ اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی یہ ود ان انسٹیٹیوشن جو ہے وہ رفٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایویڈنس کی ہیں. اب ایویڈنس کتنے پائیدار ہوں گے؟ سائفر کیس بڑا عمران خان پہ جاندار کیس تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب سے اسٹرانگ کیس تھا ان کا پروسیکیوشن کا، حکومت کا.
لیکن اس میں جس طریقے سے ٹرائل کروایا گیا اور جس طریقے سے سزا دی گئی، جو اوریجنل ان پہ کیس بنتا تھا وہ بھی ختم کروا دیا. تو یہ بھی دیکھنا ہے. اب جب 3 سٹوریز آپ پروسیکیوشن چینج کریں 9 مئی پہ، تو پھر اس پہ کیا آپ کو، یعنی اس کا فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا محمود رشید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، یہ ابھی بھی پابند سلاسل ہیں. عمر چیمہ 9 مئی کے ملزمان میں ان کو شامل، اور ان کی ضمانتیں نہیں ہوئیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف چیزیں چلتی ہیں، کیسے معاملات کو لے کے جاتا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جج جو ہیں وہ، کیونکہ جو جج ملک شہزاد صاحب نے لگائے، جو سٹینڈ بھی لے رہے تھے، وہ تو اب نہیں ہے، ان کی ٹرانسفر ہوگی. اب کیا صورتحال ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ. اور یہ جو اس وقت ججز ہیں پنجاب میں، کیا یہ کوئی اگر ان کے ساتھ واقعہ آتا ہے تو یہ ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ اس چیز کو بتائیں گے کہ وہ ہوتا رہا ہے. اچھا، پھر مزے کی بات ہے کہ عمران خان کو ضمانتیں ہو چکی ہیں 9 مئی کے جو کیسز بنائے گئے تھے. اگر کیسز میں جان تھی تو یہ ضمانتیں کیوں ہوئیں، وجہ کیا ہے؟ پھر اب دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی بھی ان میں ہیں، لیکن زیادہ تر بندے جو ہیں وہ ان کی ضمانتیں ہو گئی. اب آگے کیا صورتحال ہوگی، جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو اس میں ملزمان ہیں، وہ جن کی ضمانتیں جن گراؤنڈ پہ ہوئیں ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اچھا، اب سپریم کورٹ میں کچھ 9 مئی کے ملزمان تھے، ان کی ضمانتیں ہوئیں. جسٹس جمال مندوخیل نے ججمنٹ لکھی تھی. اب جب ضمانت ہوتی ہے تو اس میں یعنی وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں کوئی چیز پروو ہو رہی ہے یا نہیں. ضمانت ہو جائے تو کافی یہ ایک ذہن بنتا ہے کہ جی کیس میں جان نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ موروثی حالات میں جو حالات بن رہے ہیں اس میں جو ہے وہ نیچے سزا ہو جائے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے، اور ہائی کورٹ میں یہ جو ہے یہ جو سزائیں ہیں یہ جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا، کچھ ایسے ملزمان تھے جو 9 مئی میں تھے ملوث، پھر انہوں نے آئی پی پی جو پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی جو جہانگیر ترین صاحب جس کے سربراہ تھے، اس میں جوائن کیا، ان پہ کیس ختم ہو گئے. اب ان کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ، ان کا رول تھا، ان کو کیسے آپ ایگزنریٹ کریں گے کہ ایک بندے کا وہی رول ہے، اس کو آپ نے بچا لیا، دوسرے کو کر لیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب دیکھتے ہیں، جس طرح سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ 3 سٹوریز اس کیس میں آئی ہیں پروسیکیوشن کی 9 مئی کے حوالے سے، 3 سٹوریز دی گئی ہیں مختلف گائے بگائے. تو اگر یہ ڈسکرپنسی آئیں تو یہ اس کا فائدہ تو ہوگا کہ اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیلے کیس اگر نہ ہوتے، اگر کیس میں جان تھی، جان 9 مئی میں جو کچھ ہوا، تو یہ اس وقت فوری طور پہ ان کو سزا ہونی چاہیے تھی. 25 دن میں سزا جو ہے وہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے قانون کے مطابق. ڈیلے ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہو سکتا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ میں بھی دی جائیں، لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے حملے اس سے زیادہ ہوئی ہے، یعنی شدید. ریڈیو پاکستان پہ ہوا، وہاں اکوٹل ہو گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پنجاب میں کیا، اصل ساری بات ہے پنجاب کی. اور ملک شہزاد صاحب جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں ان کا کیا رول ہوگا، وہ نگران جج کے طور پہ. عموماً ویسے اے ٹی سی کے ججز کے جو نگران جج یا وہاں مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے. تو خیر سپریم کورٹ میں بھی ہے. اب ان کا کیا رول ہے، ان کو کس نے بتانا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.